28वें पारे की इसका थोड़ा सा इसका मुकदमा मैं पढ़ता हूँ पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। ये इसमें कुरान मजीद की जो आयत नंबर है, दूसरी आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा था कि जो अहले किताब जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, अल्लाह ताला ने उनको उनके घरों से निकलने की इजाज़त दे दी, और ये उनका क़यामत की तरफ जो हश्र होगा, क़यामत में जो जमा किए जाएंगे, ये उसका आगाज़ है। तो बुखारी और मुस्लिम में हज़रत सईद इब्न जुबैर की रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सूरह हश्र के मुतालिक पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये बनी नज़ीर के बारे में नाजिल हुई थी। मदीने में 3 कबीले यहूदियों के रहते थे, बनी नज़ीर, बनी कुरैज़ा और बनी कैनुका। तो बनी नज़ीर ने कुछ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदे किए थे। इन सब लोगों ने जब आप मदीने तशरीफ़ लाए थे, सबसे मुआहदे हुए थे, लेकिन उन्होंने जब मुआहदे की बदअहदी की तो इनको निकाला गया था वहाँ से। तो यही बात जो है मुजाहिद, कतादा, ज़ुहरी और इब्न ज़ैद ने भी बयान की है, और इन सब का मुत्तफ़िक़ा बयान ये है कि अहले किताब के निकाले जाने का जो ज़िक्र है, उससे मुराद बनी नज़ीर है। अब सवाल ये होता है कि यह ग़ज़वा कब वाक़ हुआ? तो उरवा इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि जंग बदर के बाद 6 महीने बाद हुआ था। और इब्न हिशाम जिन्होंने सीरत लिखी है, इब्न साद जिन्होंने सीरत की किताब लिखी है, उन्होंने कहा है कि ये 4 हिजरी का वाक़या है। इस सूरत के मज़ामीन को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मदीना तय्यबा और हिजाज़ के यहूदियों की तारीख़ पे नज़र डाली जाए, क्योंकि उसका जानना यहाँ के हालात का और इस सूरत को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अरब के यहूदियों की कोई मुस्तनद तारीख़ दुनिया में मौजूद नहीं है, और उन्होंने ख़ुद भी अपनी कोई किताब ऐसी नहीं लिखी जिससे उनकी तारीख़ का पता चले। और अरब से बाहर के जो मुअर्रिख़ीन हैं, उन्होंने भी उन यहूदियों का तज़किरा नहीं किया है। बस ये वजह बयान की जाती है कि जज़ीरा अरब में वो निकले हुए थे, भटके हुए थे। यानी आपको मालूम है कि जब अल्लाह ताला ने इनके लिए फ़ैसला किया कि अब इनको यानी दुनिया में सज़ा दी जाएगी, तो एक फ़ैसला ये हुआ कि दुनिया में बखेर दिए जाएंगे, ये एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे, और सिर्फ क़यामत से पहले ये जमा होंगे। तो बहुत से लोग उनमें कबीलेबाज जो थे, भटकते हुए अरब में आके आबाद हो गए, और अब ये बछड़ गए थे, और दुनिया के दूसरे यहूदी उनको उनकी तरह अपनी तरह यहूदी नहीं मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इब्रानी ज़बान भी छोड़ दी थी, और अपने नाम भी अरबियत के साथ अरबी ज़बान भी अख्तियार कर ली, और अरबी नाम भी उनके होने लगे थे। हिजाज़ के आसार क़दीमा में कुछ कतबे मिलते हैं जो पहली सदी ईस्वी के हैं, लेकिन उसमें यहूदियों को तज़किरा नहीं मिलता है। हिजाज़ के यहूदियों का दावा था कि सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आखिर अहद में यहाँ कर वो आबाद हुए थे, और इसका किस्सा वो ये बयान करते थे कि हज़रत मूसा ने एक लश्कर यस्रिब के इलाके में एक कौम थी अमालिका। अमालिका का मतलब होता है जो बड़े हैवी और बड़े कदावर लोग थे, उनको निकालने के लिए भेजा था। तो और उससे हुक्म दिया था कि इस कौम के किसी शख्स को जिंदा न छोड़ें। बनी इसराइल के इस लश्कर ने यहाँ आकर फरमान की तामील की, मगर अमालिका के बादशाह का एक लड़का बड़ा खूबसूरत नौजवान था, उन्होंने उसको जिंदा रहने दिया, और उसको साथ लिए हुए फ़लस्तीन वापस पहुंचे। उस वक्त हज़रत मूसा का इंतकाल हो चुका था, तो उनके जानशीनों ने इस बात पर सख्त एतराज़ किया कि तुमने एक जिंदा क्यों छोड़ा, जबकि तुमको नबी की सरी हुक्म दे दिया गया था कि तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। तो उन्होंने इस जमात को अपनी जमात से अलग कर दिया। वो इसलिए वो लोग मजबूरन यस्रिब में आके आबाद हो गए, और इस तरह से यहूदी गोया इस बात का दावा करते हैं कि वो गोया 1200 साल कबल मसीह यहाँ आबाद हैं, लेकिन हकीकतन इसकी कोई तारीख नहीं मिलती, ना इसके बारे में कोई अफसाना लगता है। दूसरी यहूदी हिजरत जो खुद यहूदियों की रिवायत के मुताबिक आती है कि वो 587 कबल मसीह में हुई थी, जबकि बाबुल के बादशाह बुख्त नसर ने बैतुल मक़दिस को तबाह करके यहूदियों को दुनिया भर में बिखेर दिया था। अरब के यहूदी कहते थे कि उस ज़माने में हमारे मुताद्दिद कबाइल आकर वादी क़ुरा, तैमा, यस्रिब में आबाद हो गए थे, लेकिन इस हकीकत का भी कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। लेकिन जो बात साबित मिलती है वो ये है कि 70 ईस्वी में रूमियों ने फ़लस्तीन में यहूदियों का कत्लेआम किया, और 122 ईस्वी में उन्हें सरजमीन से निकाल बाहर किया। तो उस वक्त बहुत से यहूदी कबाइल भागकर हिजाज में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये इलाका फ़लस्तीन से करीब था। यहाँ आकर उन्होंने जहाँ चश्मे और सब्ज़ मकामात देखे, वहाँ ठहर गए, और रफ्ता रफ्ता अपने जोड़ तोड़ और सूद खोरी के ज़रिए से उन्होंने वहाँ की बिजनेस पे और तिजारत पे कब्जा कर लिया।
تو ایلا، مقنا، تبوک، تیمہ، وادی قرا، فدق، خیبر ان کا تسلط میں آ گئے، اور بنو قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع جو تھے اس دور میں آ کر یثرب میں آباد ہوئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں سے بنی نذیر اور بنی قریظہ بہت ممتاز تھے، کیونکہ ان کے اندر ربائی اور ان کے جو وہ تھے کاہن، یعنی ان کے مذہبی طبقہ ان کے یہاں بہت مضبوط تھا، اور انہیں یہودیوں میں عالی نسب مانا جانا جاتا تھا، تو ان کو اپنی ملت میں مذہبی گویا سرداری حاصل تھی۔ جو لوگ مدینے میں آباد ہوئے اس کے بعد کچھ دوسرے عرب قبائل رہتے تھے، انہوں نے ان کو دبا لیا اور امراً ان کے سرسبز مقامات کے مالک بن گئے۔ تقریباً 3 صدی بعد 450 یا 451 میں یمن میں ایک عظیم سیلاب کا واقعہ پیش آیا۔ قوم سبا جو تھی اس نے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا جسے پانی روک کے زراعت کرتے تھے، وہ ڈیم ٹوٹ رہا تھا اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا ٹوٹنے والا ہے، تو بہت سے قبائل ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ انہی میں سے جو انصار ہیں وہ مدینے کا اصل میں قبیلہ ہے جو مدینے میں آباد ہوئے تھے۔ تو ان میں غسانی قبیلہ جو تھا شام میں آباد ہوا، لخمی جو تھا ہیرا عراق میں، اور بنی خزاعہ جدہ اور مکہ کے درمیان میں، اور اوس اور خزرج یثرب میں آباد ہوئے تھے۔ یثرب میں چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے اول یثرب اور خزرج کو مطلب وہاں پہ ان کی دال نہیں گلنے دی، لیکن دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ ان کو بلکہ ان کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، یثرب کے لوگوں نے اپنے بھائیوں سے مدد مانگی، تو غسانی جو تھے انہوں نے ایک لشکر بھیجا اور یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح سے اوس اور خزرج کو یثرب پہ قبضہ حاصل ہو گیا، اور یہودیوں کے 2 قبیلے جو تھے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جانے پر بسنے پہ مجبور ہو گئے، اور تیسرا قبیلہ جو تھا کیونکہ اس کی ان دونوں یہودیوں سے انبن چلتی تھی تو وہ شہر کے اندر انہوں نے دوستی کر لی اوس اور خزرج سے، بنی قینقاع نے، اور وہ شہر کے اندر ہی رہنے لگے۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو حجاز میں عموماً اور یثرب میں خصوصاً یہودی پوزیشن یہ تھی کہ ان کا زبان، لباس، تہذیب پوری عربیت کا رنگ اختیار کر چکا تھا، یہاں تک کہ وہ عربی زبان نام بھی ان کے عربی ہونے لگے تھے۔ 12 یہودی پورے حجاز میں آباد تھے، ان میں سے زورہ کے نام سے کسی قبیلے کا نام، زورہ کے علاوہ کسی قبیلے کا نام عبرانی نہ تھا، اور چند گنے چنے علماء کے علاوہ کوئی عبرانی جانتا نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کے یہودیوں کے یہودی شاعروں کا بھی کلام ہمیں ملتا ہے عربی میں، اور ان کے خیالات جو ہیں وہ عربی شعراء سے الگ نہیں ہوتے۔ پھر ان کے درمیان میں شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے۔ در حقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوئی فرق نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عربوں میں بالکل جذب نہیں ہوئے تھے اور اپنی یہودی شناخت جو تھی انہوں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو اس عربیت کی وجہ سے بعض مستشرقین جو ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہوا کہ شاید بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کے اصلی قبیلے والے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے نام، یہودیوں کے نام سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کبھی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو، اور ان کے علماء عیسائی پادریوں کی طرح، مشنری کی طرح یہودیوں کی دعوت دیتے ہوں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو جینٹائلز کہتے تھے، امی، یعنی جاہل کہہ لیجیے یا ان پڑھ کہتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کو حاصل ہیں، جیسے مثلا ان کا سود، ان کا مال کھا لیں گے، ان کو دبا دیں گے، ان کی مطلب یہ سود پہ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو تاریخی طور پر روایات میں کوئی یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کسی عرب قبیلے نے یا خاندان نے یہودیت قبول کی ہو، البتہ بعض افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اس لیے حجاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے پھیلا نہیں تھا، بلکہ محض چند اسرائیلی قبیلے تھے جو وہاں پر آباد ہو گئے تھے۔ البتہ یہودی علماء جو تھے وہ تعویذ گنڈے، جادوگری کا کام خوب کرتے تھے، تو اس سے ان کے علم کی دھاک بیٹھی ہوتی تھی لوگوں پر۔ معاشی حیثیت سے ان کی حیثیت بہت مضبوط تھی، کیونکہ وہ بڑے متمدن علاقے سے آئے تھے، پھر تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، پھر سود کے ذریعے سے لوگوں کو قرضہ دے کے لوٹ لیتے تھے، تو اس لیے زیادہ تر ان کے ہاتھ میں حجاز میں غلے کی درآمد اور سوکھی کھجوریں جو ہوتی ہیں اس کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ کچھ مطلب یہ مرغی پالنا اور مچھلی پالنے کا کام بھی کرتے تھے، کچھ کپڑے بنتے تھے، اور پھر انہوں نے شراب کا کام بڑا پھیلا رکھا تھا، اس کے ذریعے سے بڑی آمدنی ہوتی تھی۔ اچھا، بنی قینقاع جو تھے وہ سنار بہت اچھے تھے، اور لوہاری کا کام اور یہ جو ہوتا ہے لوہے کا کام اور زیورات کا کام بہت کرتے تھے۔ اس سارے بیوپار میں یہودی بے پناہ منافع خوری حاصل کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا کاروبار سود تھا، جس کے ذریعے سے انہوں نے بڑے بڑے عرب قبائل کو اپنے پھندے میں پھانس رکھا تھا۔
اسی وجہ سے عرب ان سے نفرت بھی کرتے تھے۔ ان کے تجارتی اور مالی مفادات کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ عرب کہیں آپس میں متحد نہیں ہو جائیں، آپس میں لڑتے رہیں تاکہ یہ دونوں کی مدد بھی کرتے رہیں اور ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیں، یہ لڑاتے رہتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کی بڑی بڑی جائیدادیں قرضہ دیتے تھے، پھر بڑی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ اس طرح سے بارہا ایسا ہوا کہ عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا، بلکہ بسا اوقات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف قبیلے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے حلیف قبیلے کے ساتھ جنگ کرتا تھا اور اس کے بعد ان سے دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ حالات تھے جب مدینہ میں اسلام پہنچا اور بالآخر رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست جب وجود میں آئی تو آپ نے ایک کام یہ کیا کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک اخوت کی بنیاد پر برادرہڈ، اسلامی برادرہڈ کی بنیاد پر ایک برادری بنا دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلم معاشرے میں اور یہودیوں کے درمیان میں ایک معاہدہ کر لیا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم اپنے دشمن کی مدد نہیں کریں گے اور باہر کا دشمن ہوگا تو ہم مل کے لڑیں گے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات ہوئے تھے اس میں یہ معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ یہودی اپنے خرچے اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچہ، لیکن اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے۔ اور ان کے کہا کہ کسی باہر سے کسی اسلام کے خلاف کوئی دشمن ہمارے یہاں اسلام مدینے میں آتا ہے تو اس کی ہم مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بھی بات ہمارے درمیان میں جھگڑے کی ہوتی ہے تو آخری فیصلہ نبی کریم کا ہوگا۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، یہودیوں نے شرائط قبول کر لی تھی، لیکن بہت جلدی ان کو یہ مسئلہ ہونے لگا کہ وہ معاہدے پہ بہت دن تک چلتے نہیں ہیں۔ تو ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ کیسے ہم کمزوری سے ان کے فائدہ اٹھائیں، آپس میں لڑوائیں۔ تو اسی لیے منافقین کا ایک گروہ انہوں نے تیار کیا جو اندر ہی اندر خبریں بگاڑنے کی پھیلاتے رہتے تھے، توڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کو، اور ان کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ کمزوری ہو جائے۔ تو وہ چاہتے یہ تھے کہ نبی کریم ایک سردار کے طور پر تو رہیں لیکن ان کی زیادہ مداخلت نہیں کریں، ان کو اپنے کاموں میں اپنے کاموں سے کام رکھیں اور کسی طرح کی باتیں نہیں کریں، اور خاص طور سے نبوت پہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ تو ہماری نبوت بنی اسرائیل کے اندر ہوتی ہے، ہماری نبوت آپ کہاں سے باہر سے آ گئے۔ تو جب اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے تو ان کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی اور انہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو سارا اگر یہ ہو گیا تو ان کا تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم جس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کر رہے تھے اور لین دین کے معاملات کو ٹھیک کر رہے تھے، اس میں سود کو بھی تھوڑا سا کمزور کرنا تھا، تو اس سے تو ان کا پورا جو نظام تھا وہ ٹوٹ جاتا۔ ان وجوہ سے انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنا لیا، اور آپ کی کوئی تدبیر جس سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے اس میں کرنے میں کوئی سازش چھپ کے کام کرنا، اس میں کبھی ان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرنا، پھر جھوٹ بوٹ کا اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو جانا، طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں ان کا تعلقات کو خراب کرنے میں لگے رہتے تھے، اور جنگ بعاث ایک جنگ ہوئی تھی جو اوس اور خزرج کے درمیان میں ہوئی تھی، وہ اس کا کبھی کبھی تذکرہ کر دیتے کہ ارے بھائی تم لوگ تو آج بڑے دیکھو دوستی کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کل ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، تاکہ وہ دوران تذکرہ ان کو پھر سے وہ دشمنی پہ لے جائے۔ کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتے، مثلا اگر فرض کی اس کا قرضہ ہے تو وہ کہتا ہے قرضہ دو ورنہ وہ کریں گے۔ تو قرضے کا معاملہ یہ ہوتا تھا، قرضہ دیتے تھے اور آدمی قرضہ واپس نہیں کر سکتا تھا تو کہتے ٹھیک ہے تم اپنی بیوی کو ہمارے پاس گروی رکھوا دو، یہ تک اس حد تک وہ گر کر یہ ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ تو اسی درمیان میں جنگ بدر آئی، تو جنگ بدر میں ان کا خیال یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو یہ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہوا یہ کہ وہ تو معاملہ ہی الٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ کہ معاملہ تھا وہ تو ہوا یہ کہ جب یہ شکست ہو گئی تو نتیجہ ان کی تمناؤں کے خلاف نکلا، تو بنی نذیر کا سردار کعب ابن اشرف جو تھا وہ چیخ کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو پھر تو ہمارے لیے مر جانا بہتر ہے زندگی کے مقابلے میں۔ اور پھر اس نے مکے میں جا کے مرثیے پڑھے اور ان کو مکے والوں کو کہا کہ تم تو بدلہ لینے کے لیے اٹھو اور ہم تمہارے ساتھ اندر سے بھی تمہاری مدد کریں گے، اور غزلیں کہہ گیا کہ وہ نبی کریم کا نہ عورتوں کا، مسلمان عورتوں کی بڑی ان کے بارے میں بڑی بڑی عجیب عجیب گندی باتیں کرتا تھا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں محمد ابن مسلمہ جو تھے، جو اس کا دو شریک بھائی تھے اس کے کعب بن اشرف کے، اس سے کہا کہ بھائی تم اس کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تو انہوں نے بہرحال اس کو جا کے وہاں پہ ختم کر دیا، تو ایک فتنہ اس کی وجہ سے ختم ہوا۔ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلا معاہدہ توڑا تھا وہ بنی قینقاع تھے۔ یہ مدینے کے اندر آباد تھے اور یہ سوناری کا کام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت ان کے پاس کچھ سامان لینے کے لیے پہنچی، تو انہوں نے اس کے کپڑے جو ہے ایک کانٹے میں پھنسا دیے تاکہ جب وہ اٹھے تو اس کا جسم کھل جائے۔
اس سے مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو بنہرہ نہ کر دیا، اس سے بڑا سخت جھگڑا ہوا، اور اس ہنگامے میں ایک مسلمان ایک یہودی آپس میں ایک دوسرے کو مطلب یہ بحث کرتے کرتے لڑائی ہو گئی۔ جب حالات اتنے خراب ہو گئے تو آپ محلے میں تشریف لے گئے بنی قینقاع کے، اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تم جو کام کر رہے ہو اچھی بات نہیں ہے، تم تجارت کر رہے ہو تو کرو، لیکن یہ تمہارا کام نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان میں یہ حرکتیں کرو۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا اس بنی قینقاع کے لوگوں نے کہ محمد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کسی اس میں دھوکے مت رہیے گا، آپ نے مکے کے لوگوں کو مار دیا تو وہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے، ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، ہم سے اگر آپ کا واسطہ پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے نبی کریم سے اعلان جنگ کر دیا، یعنی دوسرے الفاظ میں معاہدے کی مجھے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ذی قعدہ جو ہے 2 ہجری میں آپ نے یعنی بدر کے بعد آپ نے ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا، اور 15 روز کے بعد یہ محاصرہ ایسا چلا کہ بیچارے مجبور ہو کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس وقت یہ طے ہوا کہ تمام ان کے جو لڑنے والے لوگ ہیں، جنگجو لوگ، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ آدمی ان کے باندھ لیے گئے۔ عبداللہ ابن ابی ان کی حمایت میں، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ سے کہا کہ نہیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ نبی کریم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں معاف کر دیتا ہوں انہیں، یعنی مارے نہیں جائیں گے، لیکن یہ اپنا مال، اسلحہ اور جو کچھ ان کا سامان ہے وہ لے کے مدینے سے نکل جائیں۔ تو اس طریقے سے سخت اقدامات اور بنی قینقاع کے اخراج کے بعد کعب ابن اشرف جو تھا کچھ مدت تک تو، اور قتل کے بعد، کعب ابن اشرف کے قتل کے بعد کچھ دن تک تو یہودی خوفزدہ رہے اور ہمت نہیں ہوئی، مگر شوال 3 ہجری کے بعد قریش کے لوگ جب جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پہ چڑھ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قریش کے 3000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ کے پاس صرف 1000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، تو 300 منافقین آپ کی 1000 میں سے نکل گئے اور آپ صرف 700 رہ گئے۔ اور اس کے بعد معرکہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور کافی حد تک مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ بنی نذیر نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی ایک باقاعدہ سازش کی، اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا بئر معونہ کا، جس میں عامر ابن امیہ نے انتقامی طور پر قلتی سے بنی عامر کے 2 آدمی کو قتل کر دیا تھا جو ایک مطلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمر نے ان کو اپنے دشمن آدمی سمجھ لیا، غلطی کی وجہ سے اس کا خون بہا مسلمانوں پہ واجب ہو گیا۔ چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر شریک تھے، تو رسول اللہ چند اصحاب کے ساتھ آپ ان کی بستی میں گئے اور یہ کہا کہ ہم خوب وہاں کی ادائیگی دینے ہیں، اور تم ہمارے ساتھ معاہدے میں شریک ہو، تم بھی خون بہا دو، مل کے دیں گے ہم۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے، ٹھیک ہے ذرا ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور اس درمیان انہوں نے کیا کیا کہ اوپر ایک آدمی چھت کے اوپر بھیجا اور کہا کہ جہاں نبی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھلی جگہ ہے، تو اوپر سے ایک پتھر ان پہ گرا دو تاکہ وہاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتا دی، اور آپ وہاں سے چپ چاپ نکل کے آ گئے اور مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ نے اس کے بعد ان کو الٹیمیٹم دیا کہ تم نے غداری کی ہے، اب ہمارے علم میں آ چکا ہے، لہٰذا تم 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، اگر اس کے بعد اگر کوئی آدمی یہاں ٹھہرا رہا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے ان سے کہا کہ میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اور بنی قریظہ، بنی غطفان نے بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، تم ڈٹ جاؤ۔ تو انہوں نے الٹیمیٹم کا جواب یہ دیا کہ آپ ہم 10 دن کی بات نہیں چھوڑیں، اب آپ مقابلہ کرنا ہے تو ہم کر لیں، کوئی بات نہیں، جو کرنا کر لیجئے۔ تو 4 ربیع الاول 4 ہجرہ میں آپ نے ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرے کی چند دنوں کے بعد ہی 15 دن کے اندر اندر وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا سب کچھ اپنا سامان لے جائیں گے، اسلحہ یہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے دوسرا شریر قبیلہ جو تھا وہ بھی مدینے سے اس کی زمین سے نکل گئے، اور ان کے صرف 2 آدمی رہ گئے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بنی نذیر کے بارے میں یہ جو سورت کا واقعہ ہے، یہ بنی نذیر کے واقعے میں اس کی تفسیر گویا اس طرح سے ہے۔ تو سورہ کا موضوع جیسا کہ اوپر بیان ہوا بنی نذیر کا تبصرہ ہے، اس میں 4 مضمون آئے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں تو انجام دنیا کا بتایا گیا ہے، اور پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو بنی نذیر کے انجام سے تم اپنے سبق حاصل کرو، تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تم دشمنی اختیار کرو گے، اللہ کو تم چیلنج کرو گے، تو جو بنی نذیر کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے تمہارے نہ مال کام آئے گا، نہ دولت، نہ تمہارے اسلحے کام آئیں گے، اور بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے تھے وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اسلام میں قانون جنگ بیان کیا گیا کہ اگر کہیں پر جنگ میں کوئی ضرورت پڑ جائے اور کبھی درخت کاٹنا پڑ جائے یا کوئی ایسی چیز جو انسانوں کے لیے ضروری ہے لیکن مجبوراً فرض کیجیے پانی ہے، پانی بند کر دیا جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اسلام میں کہا گیا کہ اگر ضرورت ہو، جنگی ضرورت، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو زمینیں ان کو تمہارے ساتھ ملی ہیں معاہدہ کر کے، صلح کر کے، کیونکہ جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی تھی، محاصرے کے بعد وہ اپنے مرضی سے نکل گئے تھے،
ان کو اجازت مل گئی تھی، تو اب وہ جو زمینیں ان کی ملی تھیں یا جو سامان ملا تھا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ بدر میں ہوا تھا، کہ جنگ باقاعدہ ہوئی اور اس کے ذریعے سے کچھ ہاتھ میں جو مال آئے گا، بوٹی جو ہے وہ اس کی تقسیم الگ طرح کی ہوتی ہے۔ جو صلح کے ذریعے سے مسلمانوں کو مال ملے اس کی تقسیم کا حکم اس صورت میں ہے۔ 11-17 آیت میں منافقین کے پر تبصرہ کیا گیا کہ منافقین نے جو یہ سوچا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ان کا مدد کریں گے اور ہماری مدد آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی بات تو ایک منافقین میں ہمت ہی نہیں ہوئی لڑنے کی اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس طرح سے مطلب یہ کہ اپنا دشمنی بتا دی کہ مسلمان تو بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے دشمن ہیں۔ آخری رکوع میں پوری نصیحت اس بات پر ہے کہ تمام وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان کو گروہ میں شامل سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی روح کے ساتھ آئیں، ورنہ اگر خالی ایسی مطلب یہ اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو مرد جو انسان پیدا کرنا چاہتا ہے وہ انسان نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ گویا سورہ حشر کا تھوڑا سا مقدمہ تھا، تو میں اس کی چند آیتیں ابھی پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا سلسلہ 2-3 درس میں جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم من يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک و صاف ہے، بڑی ہر چیز سے دور ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کوئی ایسی بات جو برائی کی ہو یا خرابی کی ہو، اور زمین آسمان میں اسی کی تسبیح بیان کرنے والی تمام مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ وہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کی باتوں کو مان کر نہ مانا اور اللہ کی باتوں کو مان کر اس کا انکار کر دیا، ان کو ہم نے ان کے لیے یہ راستہ نکال دیا کہ وہ مجبور ہو گئے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر، اور یہ ان کے لیے جو قیامت کے دن ان کا جمع کرنا ہوگا، یہ اس کی طرف پہلا ان کا پڑاؤ ہے، پہلا اس کا ایک کہہ لیجیے کہ آغاز ہے یہ، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو گھروں سے کوئی نکال سکے گا، اور وہی سمجھتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے قلعے، بڑے مضبوط قلعے جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، لیکن جہاں سے جتنے راستے انہوں نے اللہ کے لیے بند کیے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں سے آیا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ راستے ان کے لیے ان کی کمزوری کے بنا دیے جن کے بارے میں ان کا خیال تک نہیں آیا تھا کہ یہاں سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ خود جب نکلنے لگے تو اپنے گھروں کو انہوں نے برباد کر دیا، دیواریں توڑ دی، دروازے توڑ دیے، فرنیچر ہے وہ توڑ دیا تاکہ بعد میں مسلمان فائدہ نہیں اٹھائیں، تو وہ اپنے گھروں کو خود ہی خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو بھی مطلب یہ کہ ایسے حالات ہوئے کہ ان کی بعض چیزوں کو توڑنا پڑا، درخت کاٹنا پڑے۔ تو اے لوگوں، عبرت کی نگاہ سے عبرت کی نگاہ سامنے رکھو تو تمہیں عبرت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آج ان کے لیے یہ جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، یعنی ان کو جو نکلنے کی اجازت مل گئی، زندہ نکل گئے، اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ لکھا ہوتا تو ان کو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا اور آخرت میں عذاب تو دے گا ہی ان کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی سزا کی سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کھینچا تانی کی، اور جب رسول آتا ہے تو رسول کو ماننے سے بھی اس کے مقابلے میں اپنی باتیں چلانے لگے، اور جو اللہ کے ساتھ کھینچا تانی کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس کو سخت ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر یعنی 3-4 چیزیں ہیں اس میں جو گویا دیکھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اول الحشر، حشر کے معنی ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا اور بکھرے ہوئے افراد کو جمع کرنا، تو اول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ جو حشر کا موقع آنے والا ہے اس سے پہلے کا ایک اور میدان حشر یہاں قائم ہو گیا، ایک ساتھ پورا کا پورا ان کا ایکسوڈس ہوا، پورا کا پورا قافلہ جو ہے ایک ساتھ نکل رہا ہے، تو جیسے حشر کے زمانے میں سارے لوگ اکٹھا جمع ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ہی ہم نے ان کے لیے کر دیا۔ تو ایک گروہ کے نزدیک اس سے مراد بنی نذیر کا مدینہ سے اخراج ہے،
اور ان کا دوسرا حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا جب یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا. یعنی ایک تو یہ ہوا کہ مدینے سے ان کو نکالا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ حدیث جب آپ کو معلوم ہوئی تو یہ بنی نذیر سے خیبر ایک جگہ ہے، کوئی تقریباً 400 کلومیٹر ہے مدینے سے، وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے. پھر حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکال کے تبوک بھیج دیا. تبوک جو ہے وہ بارڈر پہ آج کل سعودی عرب کا اور جارڈن کا، وہ بھی جزیرہ عرب کے اندر ہے لیکن بالکل بارڈر پہ، تو وہاں بھی آباد ہو گئے تھے. پھر بعد میں پھر خیر تبوک سے بھی یہ لوگ نکل گئے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو تھوڑی مہلت دی ہے تو اس کو یہ مت سمجھو کہ اس مہلت کے بعد تم بچ گئے. ابھی بچے نہیں ہو، تھوڑی دیر کی مہلت ہے، لیکن اگر تم اسی روش پہ قائم رہو گے تو اگلا جو مرحلہ آنے والا ہے وہ تمہیں ہم اور جگہوں پہ نکالیں گے، اور اگر تم ایک جگہ جمع بھی ہو جائے گے تو پھر حشر کے میدان میں تم کو جمع کر دیں گے. اور وہی سمجھتے یہ تھے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ وہی سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے ہم کو بچا لیں گے. اس مقام پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تحریر مقامہ تھا، اس معاہدے کو تو رد نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن جس وجہ سے ان پر چڑھائی گئی وہ یہ کی گئی تھی کہ انہوں نے خلاف ورزی کے بعد ایک ایسا سری کام کیا تھا نبی کریم کے قتل کرنے کی سازش کا، جس سے وہ معاہدہ خود بخود کالعدم ہو گیا. اور اسی لیے ان کو نقض معاہدہ کا کوئی نوٹس دیا گیا کہ مدینے سے نکل جائیں. ابھی دیکھیے یہاں پر یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمارے ہاں آج کل بہت بڑے بڑے فاضل علماء پیدا ہو گئے ہیں جو جن کو قرآن مجید میں وہ چیز نہیں ملتی جو اسلام سے ابھی تک ہم سمجھتے تھے، اور ان کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس کو مغرب کو اچھی لگتی ہیں. تو ہمارے یہاں جیسے بلاسفیمی کا ایشو ہے جی، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید تو کہیں اس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے کہ نبی کریم کی کوئی اہانت کرے گا تو اس کو نکال دیا جائے گا. جی مطلب اگر آپ دیکھیں تو بات تو یہی ہے نا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو نکلنے کا یا تو یہ تھا کہ مار دیں گے تمہیں، اور ورنہ ٹھیک ہے تم کو سفارش تمہاری آئی ہے، منافقین تمہاری سفارش کر رہے ہیں، تمہیں بچنے دیتے ہیں لیکن یہاں سے تمہیں گھر چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. تو یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اصل میں جب آپ جا رہے تھے تو جیسے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چھت ہوتی ہے تو چھت کے آگے چھجا سا ہوتا ہے تھوڑا سا بالکنی ٹائپ کا، تو وہاں پر آپ اس کے نیچے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو اوپر سے بھیجا اور یہ کہا کہ تم ایسا کرنا وہاں سے ایک بڑا سا پتھر لڑکا دینا، تو جہاں نبی کریم بیٹھے ہیں وہ ان پہ گرے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرنے کی صرف سازش کی تھی، قتل نہیں کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں ان کے دو باتیں ہوئیں. انہوں نے کہا یا تو اگر رہتے ہو یہاں پر تو ہم تمہیں سب کو مطلب جو لڑنے والے ان کو ختم کر دیں گے، ورنہ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ تو بس ارے وہ اتفاقاً قرآن میں آ گیا ہوگا، یہ کوئی حکم نہیں ہے، مطلب وہ ایک ذاتی ایک خصوصی واقعہ تھا، اب اس کے ایک تعویل کر دیں گے. لیکن کم سے کم اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو رحمت للعالمین ہے وہ، اور وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے، اور کچرا پھینکنے والی کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور کوئی وہ ہوتا تھا وہ نہیں کرتے تھے. تو ٹھیک ہے آپ نے انتقام اپنے لیے نہیں لیا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. لیکن امت کا کام کیا ہے؟ یعنی امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی رسوا ہوتا رہے تو وہ کیسا، چونکہ آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ کو تو رسوا ہونا ہی ہے، تو ہم بھی خاموش رہتے ہیں، ہم بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے. نہیں، امت کا کام ہے، قرآن میں ہے کہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، یعنی وہ جو آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی، یہ گویا امت کی ذمہ داری ہے. تو امت کی دونوں ذمہ داریاں ہیں، یعنی اگر آپ پر حملہ ہوگا تو تب بھی ہم دفاع کریں گے، اور آپ ہمیں دین کے کام کے لیے بلائیں گے تو ہم بھی آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. یعنی آپ کے پازیٹیو کام کے لیے مدد کرنا اور آپ کے خلاف کوئی نگیٹو ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کی مدد کو کھڑا ہونا، دونوں چیزیں ہمارے لیے دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. بلکہ اب اس میں جو بات، اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کے قلعے بڑے محفوظ ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی عجیب کہی ہے کہ تم کبھی بھی ان کو سامنے آ کے لڑتے ہوئے نہیں پاؤ گے، یہ دیواروں کے پیچھے چھپ کے. تو اگر آپ پرانے زمانے کی دیواروں کا ترجمہ آج کریں کہ یہ جائیں گے تو کیسے ہوں گے؟ ٹینک میں ہوں گے، بلٹ پروف چیزوں میں ہوں گے، بڑے بڑے مطلب جیسے لائف سیونگ جیسے جیکٹس ہوتی ہیں یا مطلب ہوں گے. یعنی یہ ان کے اندر ایک طبعی طور پر اللہ نے ایک ایسا خوف ڈالا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی ساری طاقت ان کے پاس آ جائے، ساری دولت ان کے پاس آ جائے، سارا ان کے حفاظت کے سامان ہو، لیکن اندر سے ان کا لرزش ختم نہیں ہوتی.
اور یہ سمجھتے ہیں کہ طرح طرح کی چیزوں سے جب تک حفاظت نہیں، اس لیے آپ دیکھیے جو ان کے گھر ہوتے ہیں یہ الگ آئسولیٹ گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے ان کے فینسنگ ہوتی ہے، بڑی بڑی اس کی وہ ہوتی ہیں، اور آج کے زمانے میں سی ٹی وی لگے ہیں اور فلاں چیزیں جیسے ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے اندر یہ مزاج پہلے سے اور آج بھی موجود ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنی جنگ جو ہے چاہتے ہیں دوسرے کی جنگ لڑیں، دوسروں کو لڑکا دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ، لیکن اللہ نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے، جب آپ کسی کو یہ بتائیں کہ پرانا جو حکمراں تھا اس نے یہ غلطیاں کی تھیں اس لیے اس کا حکومت چلی گئی، تو آگے آنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ غلطیاں میں نہیں کروں گا. تو حساب لگاتا ہے کون کون سی غلطیاں کی، 10-15 جو بھی ہیں، کہتا ہے اچھا یہ راستے میں نے بند کر دیے. تو دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ بھائی چور کہاں سے آئے گا، ان کی کھڑکی سے، کھڑکی بند کر دی، ان کا روشن دان سے وہ بند کر دی، انہوں نے کہا وہ مطلب دروازے ان کا وہ بند کر دیے، فلاں کی فینسنگ انہوں نے گیٹ لگا دیا، جیسے ہوتا ہے ساری چیزیں کر دی. اور ہم مطمئن ہو گئے کہ اب ہمارے پاس حفاظت مکمل ہو گئی، اب کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں، رکاوٹیں اور احتیاطیں کام نہیں آتی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، یعنی اندر بیٹھے ہوئے ہیں قلعے کے اندر، ہزاروں آدمی ہیں، لڑنے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حال یہ ہے کہ 10 دن کے اندر ہمت ہار گئے. اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص قسم کی جو مددیں دی ہیں ان میں سے ہے کہ نصرت بالرعب، یعنی میرے دشمن اگر کہیں 1 مہینے کی مسافت پہ ہو، چلنے کی مسافت پہ ہو، تو وہیں پر اس کے خوف عالم طاری ہو جاتا ہے اس پر. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خاص مدد دی گئی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا ان کے دلوں میں. اور دوسری بات قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہی ہے کہ کافروں کے دل میں ہم یہ بات کیوں ڈالتے ہیں کہ کفر جو ہے وہ بزدلی پیدا کرتا ہے، وہ ہمت نہیں پیدا کر سکتا، اور ایمان کے مقابلے میں تو وہ کفر چل ہی نہیں سکتا. کافر کا مقابلہ کر لے، مومن کمزور ہو تو اس کو دبا لے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ ایمان کی جو روب ہے وہ کفر کے اوپر ہمیشہ حاوی رہے گا، چاہے کفر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کتنے ہی گناہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے آئے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ جو آتا ہے کہ یہ بات کس بنیاد پہ فرمائی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی گھڑیاں ان کو بچا لیں گی، تو وہ واقعہ یہ کہ بنی نذیر جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہے، محمد ابن عبداللہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کی یہ گھڑیاں ان کو اللہ سے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی گھڑیاں اللہ سے بچا لیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا تو ہم نے کوئی واقعہ نہیں پڑھا، لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کرتا ہے تو اس کی نفسیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقابلہ اللہ سے تھا اور اس سے ان کے قلعے بچا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہودی قوم ایک عجیب قوم ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کا مقابلہ کرتی ہے. اللہ کے رسولوں کو جانتے ہوئے کہ رسول ہیں پھر بھی قتل کیا انہوں نے، اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ کو مارا، ہم نے فنا کو مارا، ہم نے فنا کو مارا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو یعقوب تھے وہ اللہ میاں سے لڑائی ہوئی تھی، ان کی کشتی ہوئی تھی، وہ کشتی میں جیت گئے تھے اللہ سے. تو اس طریقے کی چیزیں ان کے یہاں باقاعدہ موجود ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے. تو ان کے عقیدے کے مطابق خدا سے زور آزمائی کی تھی، تو اس لیے کیا مشکل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم بھی خدا کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں، اور ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا. تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا رسول ہیں آپ، لیکن ان کے خلاف جنگ کی. اور اگر وہ لوگ نہیں جانتے تب بھی ان کے ربائی اور ان کے جو وہ تھے عالم جو تھے وہ تو جانتے تھے، ان کے شواہد ان کے پاس موجود تھے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے ان کو ان کے قلعہ بچا لیں گے، تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بچ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے ساتھ جب ہوگا ہی نہیں، اور دوسری بات ہے اگر ہوا بھی تو ہم دیکھ لیں گے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل میں ایک روب ڈال دیا. اور اس جو روب کا یعنی جو حدیث شریف میں نے بتایا کہ آپ کو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے تھے. یہ واقعہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا، اور ایک واقعہ سورہ اس میں بھی آیا ہے احزاب کے اندر جو جنگ خندق ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بنی جو تھے قریظہ ان کو نکالنا تھا، تو اس موقع پر بھی اللہ نے کہا کہ وہ ان کے گھروں کو انہوں نے خود اپنے برباد کر کے نکل گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کتنا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ اب جیسے وہ مسلمانوں سے جو انتقام لے رہے ہیں، وہ فلسطینیوں کا جو سب سے بڑے نقصان پہنچاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی آدمی کے یہاں سے پتھر آ گیا، یا کسی آدمی پہ انہوں نے کہا کہ تمہارا کاغذات صحیح نہیں ہے، تو ان کے گھر گرا دیتے ہیں. فلسطین میں یعنی ابھی قریب میں 1 مہینے کے اندر 400 زیادہ گھر گرائے انہوں نے غیر قانونی کہہ کر، اور اس کے علاوہ کئی ہزار گرا چکے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں جو ان کے ساتھ اللہ نے ان کو سزا دی تھی کہ اپنے گھروں سے تم برباد کرو، گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اپنے
اپنے دشمنوں کے گھر جو ہے ہمیں طاقت مل گئی ہے تو ہم ان کے گھروں کو برباد کریں گے. آج الٹا ہو رہا ہے، یعنی جو زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا آج وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں کہی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت رکھنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرو. عبرت جو ہے بنیادی طور پر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے، تو واقعہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ، لیکن واقعے سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ مثلا بچہ ہے، بچے کو آپ ماچس دیں ایک دفعہ اور وہ اس سے ہاتھ جلا لے، تو بچہ بھی یہ اگلی دفعہ اس ماچس کو ہاتھ میں نہیں لے گا، کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا کہ یہ ماچس جو ہوتی ہے اس سے ہاتھ جل جاتا ہے. تو واقعہ تو ایک دفعہ ہوا ہے، لیکن واقعے سے جو سبق ہوتا ہے وہ آگے تک چلتا ہے. اسی کو عبرت لینا کہتے ہیں، اور اس کو بصیرت کہتے ہیں. بصر تو آنکھوں کہتے ہیں، بصیرت وہ ہے جو دل میں ہوتی ہے. تو عبرت اصل میں عربی زبان میں لفظ ہے کہ مثلا اگر آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں دریا کے اور آپ دوسرے کنارے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک آپ کو عبور کرنے کے لیے جگہ چاہیے، جس کو پل کہتے ہیں. تو عبرت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واقعہ جو تھا آپ نے دوسرے کنارے پہ دیکھا، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تو ایسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو جوڑ کے دیکھ لیا اپنے سے. اگر آپ نے ایک راستے میں جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ صاحب ڈش میں ایک گاڑی پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے خیال یہ کیا کہ بھائی یہ جگہ جو تھی بڑی ٹرننگ بڑی خطرناک ہے یہاں کی، اس کا اگر میں بھی تیزی سے ٹرننگ کروں گا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ عبرت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے تم اس بات سے عبرت لو. کیا مطلب؟ کہ اگر یہ واقعے کے جو کام انہوں نے کیے تھے، جو نتیجہ نکلا وہ تمہارے ساتھ بھی نکلے گا. یعنی ایک آدمی یہ کہ صاحب میں تو میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں تو نہیں مروں گا کبھی بھی. آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جوانی میں مر رہا ہے، میں تو بڑھاپے میں مروں گا مثلا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم واقعات بتا دیتے ہیں کہ ایسا دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، کم عمری میں بھی ختم ہو رہے ہیں، تو اس سے تم عبرت لے لو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو کوئی دوسرے الفاظ میں عبرت جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ یوں کہیں کہ اہیڈ آف ٹائم جو ہے وارننگ سے بچنا ہے، کہ اگر 40 میٹر آگے لکھا ہوا ہے کہ ڈچ ہے تو آپ یہیں سے اسپیڈ کم کر دیں تاکہ وہاں سے پہنچتے پہنچتے اس سے بچ جائیں. لیکن معلوم ہوا کہ ہم کہیں نہیں، ہم تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اب آج دیکھ لیجئے کہ یہودی جو ہیں یہ سب باتیں پڑھتے ہیں، قرآن انہوں نے پڑھا ہوا ہے، مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے چونکہ مسلمانوں کو اتنا آپس میں کمزور کر دیا، ان کی اخلاقیات خراب کر دی ہیں، ہم پر یہ واقعات نہیں ہوں گے. اب وہ عبرت کو انہوں نے چھوڑ دیا، نتیجہ ہے کہ وہ پھر وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں کی تھیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک تقدیر ہم نے طے کر دی ہے کہ ہم ان کو مکمل تباہ نہیں کریں گے، مکمل طور پر ان کو مٹائیں گے نہیں، ہم ان کو مہلت دیں گے، اور مہلت سے آخری پکڑ ہم کی کریں گے قیامت کے دن. تو اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں، ہم مطلب یہ چھوٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ ان کے اوپر یہ تھوڑی دیر کے لیے ملک بدری یا شہر بدری نہیں کر دی تھی تو عذاب یہیں پہ ہم دے دیتے. یعنی ہمارا عذاب ان کو آنا طے ہے، لیکن ہم نے اس کو ٹال دیا، تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم بچ گئے. حالانکہ یہ بچنے والے نہیں ہیں عذاب، اور یہاں سے بچ بھی گئے تو آخرت میں عذاب آئے گا. آخری بات اللہ نے یہ کہی کہ اس کا سبب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو حیل و حجت کرے، اللہ تعالیٰ سے بحث بازی کرے، اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو بڑھا کر پیش کرے. اللہ تعالیٰ کہ ایسا کرو، ہم کہیں ہم ایسے نہیں کریں گے. تو مشقت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں شق کہتے ہیں اصل میں. فرض کیجئے اگر آپ ایک ربر ہو اور دو بچے دونوں کھینچیں، تو ایک اپنی طرف کھینچے گا، اپنی طرف کھینچے گا، اور آخر میں یہ ہوگا اگر بہت زیادہ کھینچے تو ہو سکتا ہے ربر ٹوٹ جائے یا ایک کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. تو شاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا اور کھینچتے کھینچتے اس کو توڑ دینا مثلا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اور میں اس سے کھینچ رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ شاق ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اپنی بات کو اس کے مقابلے میں رکھتے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ اگر کہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ ایسا کرو، یا اللہ کا رسول کا حکم ایسا کرو، اور میں کہوں صاحب آج کے زمانے میں تو اسلام پہ حکم نہیں چلے گا، یہ والا حکم اب نہیں چلتا، اس کی اب ضرورت نہیں، یہ تو پرانا دور آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات کو اللہ کی بات کے مقابلے میں اس کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں. اللہ کی بات کو چھوٹا کر رہا ہوں، اپنی بات کو بڑا کر رہا ہوں، یا اس کی کھینچا تانی اس میں کر رہا ہوں، کچھ اس کو بدل دوں، کچھ اس کے اندر نئے معنی پہنا دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بنی نذیر کے واقعے کو، تو جو واقعہ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف بنی نذیر کا نہیں ہے، یہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ جب بھی یہ بات ایسی ہوگی اس کے نتیجے میں تمہارے اندر ایک کھینچا تانی کے اسباب پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد یا تم کو سزا دے سکتا ہے، یا اگر سزا نہیں دیتا ہے تو تمہاری جو ریکارڈ ہے اس میں تمہاری یہ باتیں لکھ لی گئیں، اور میدان حشر میں اس کا حساب ہوگا. تو دوسرے الفاظ میں انسان جو ہے یہاں دنیا میں جب رہتا ہے
تو سمجھتا یہ ہے کہ میں ہوں آزاد اور میری کوئی مطلب پکڑ نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے پکڑا، نہ میرے پاس کوئی گرفت ہو رہی ہے۔ اچھا پہ خاص طور سے آج کا انسان تو اپنے آپ کو بڑا سیکیور سمجھتا ہے کہ میں نے کلاسیفائڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور میری باتوں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، میں نے ساری باتیں چھپا رکھی ہیں۔ تو وہی بڑا مطمئن رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں عبرت لینے والوں کے لیے مفید نہیں ہیں، جو عبرت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں، تو آج تم نے کر لیا، تم کیا کر لو گے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی کابل میں مطلب آج طالبان داخل ہو گئے، 20 سال لگے رہے جن کے بعد نہ تو اسلحہ تھا، نہ فوجی طاقت تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ ایئر پاور نہیں تھی ان کے پاس۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان پہ آج بھی یعنی جس طریقے سے وہ گئے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے ایک بھی پائلٹ نہ ہو، اس میں ایک بھی جہاز چلانے والا نہیں ہو، بلکہ ابھی کابل ایئرپورٹ پہ ان کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں کیسے جہازوں کو اترنے کا انتظام کریں۔ لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے اسلحے کے ذریعے سے، اپنے عزم کے ذریعے سے، اور سب سے بڑی بات یہ اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے سے اور قربانیوں کی طاقت سے انہوں نے جو دیکھیے کہ کتنی بڑی طاقت کو وہ کیا ہے۔ تو یہ عبرت ہے۔ عبرت اس بات میں ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اللہ میاں کی طاقت تو کوئی بڑی ہے نہیں، اللہ میاں کے پاس تو اسلحے ہوتے نہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ مسجد میں اسلحے گرنے لگیں یا ٹینک گرنے لگیں، تو اس کے مقابلے میں امریکہ سے مانگتے ہیں تو وہ اسلحہ دے دیتا ہے ہم کو، تو امریکہ کے آگے سجدہ کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آزادی کا جشن بھی آج کل منا رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی کے جشن جو ہوتا ہے وہ اس وقت کام ہوتا ہے جب ہم آزادی کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہم آزادی کی حفاظت نہیں کر سکیں تو وہ جب اسپین کا آخری جو بادشاہ تھا جس نے اپنی مطلب یہ ہے کہ چابی اس نے اپنے قلعے کی یا جو بھی تھا اس کی چابی اس عیسائی جو حکمراں تھا ایزابیلا اور اس کا شوہر اس کو دی تو وہ رونے لگا، تو اس کی جو والدہ تھیں اس نے کہا کہ جب تمہیں اس گھر کو بچانے کی تمہارے اندر مردانگی نہیں دکھا سکے تو اب عورتوں کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم پر، یعنی تم مردانگی کے ساتھ حفاظت کرتے تو بچ جاتے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارے ہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آزادی کا ایک دن جشن منا لیا، بڑا خوبصورت چیزیں کر لی اور کام ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ آپ کی آزادی جو ہے اگر دوسرے چھین کے لے جا رہے ہیں اور آپ کو انہوں نے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، فوجی طور پر قبضے میں کر رکھا ہے، تو آپ آزادی کا جشن منا کے کتنے دن تک اس کو بچائیں گے؟ لیکن اگر آزادی کی خاطر آپ قربانی دینے کی تیار رہتے ہیں اور اس کے لیے ہر وقت الرٹ رہتے ہیں تو اس موقع پر پھر آپ کو آزادی کا صحیح معنوں میں یعنی حق بھی ہے منانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے آپ کو سربلند ہونے کا بھی حق ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی قرآن مجید کی سورہ حشر کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی قریظہ کے واقعے کو بیان کر کے یعنی یاد دہانی کی ہے، جو ہمیشہ کے لیے یاد دہانی ہے، ہر امت کے ہر فرد کے لیے اور ہر گروہ کے لیے۔ تو یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ تو مجیب تو واپس آ گئے، کیا ہوا؟ کوئی میٹھا ویٹھا نہیں ملا کھانے کے لیے؟